अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। सऊदी अरब में एक मरतबा फिर से शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया जिसमें कि 4 नमाजी शहीद हो गए, जबकि पिछले जुमे को भी एक ऐसा ही धमाका किया गया था सऊदी अरब की ही मस्जिद में जिसमें कि कई कीमती जानों का नुकसान हुआ था। और पाकिस्तान का रुख करें तो पाकिस्तान में बज़ाहिर पुरसुकून नजर आती सियासत जो है वो किसी बेचैनी की खबर दे रही है। ये क्या मामला है, डिस्कस करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। जी डॉक्टर साहब, सिंध की जानिब अगर मैं आऊँ तो वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ बात कर दी है जो गुज़िश्ता हम कई प्रोग्राम्स में अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते आ रहे हैं, और आपने जो बातें कही थी बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात है। मेरी सारी बातों की जो है डॉन टीवी के इंटरव्यू में जब उन्होंने वजीर आला सिंध का इंटरव्यू लिया तो ये क्या मामला है? ये आप जरा सुनाए गुफ्तगू तो फिर मैं उसके कमेंट देता हूँ। नाजरीन, ये क्या मामला है आप भी देखिए। आपने हाल ही में सुना होगा कोर कमांडर कराची के जो नवीद मुख्तार के जो स्टेटमेंट्स थे कि आपकी हुकूमत फेल हो चुकी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जब मेरे साथ मिलते हैं वो मेरी तारीफ करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, आप तक इतला मिली या नहीं मिली, इब्तदा उन्होंने मेरी तारीफ से की कि शाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ये सफूरा इंसिडेंट जो था उसमें 3 दिन के अंदर अंदर मशहूर जो दहशतगर्द थे उनको पकड़ा, और उस पर मैं समझता हूँ 5-10 मिनट प्राइम मिनिस्टर बोले। इससे पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन पे बाहर जा रहे थे, उन्होंने मुबारक दी। इसके बाद फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे मुबारक दी। माजरत के साथ वैसे एक ऑन लाइटर नोट, अगर उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस की वजह से है या उम्र की वजह से ज्यादा तारीफें करते हैं? कुछ नहीं, परफॉर्मेंस हमारी बहुत बेहतर है। अच्छा। और फिर आए खुद कहने मुझे कि मैंने ये इस तरह का नहीं कहा कि आपके खिलाफ ये कोर कमांडर नवीद मेरे पास आए, बिल्कुल उन्होंने कहा हमारी कोऑपरेशन है, यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। तो सर जब उन्होंने आज इससे 2-4 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मीटिंग की थी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे, और उन्होंने भी तारीफ की, एक दफा नहीं की, हर मीटिंग में। साईं, मैंने बल्कि सुना है कि अंदर बैठ के आपकी तारीफें होती हैं, आपकी जमात की तारीफें नहीं होती। ये बात आप सही कह रहे हैं, हम तक भी इतलात आई है कि अंदर बैठ के आपकी तारीफ होती है, बट नॉट योर पार्टी सर। दैट बीइंग सेड, सर नवीद मुख्तार ने आके आपसे माफी मांगी, आप कह रहे हैं? माफी किसी हद तक ऐसे ही कहा ना कि मैंने कहा ही नहीं है आपके लिए, मैंने नहीं कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी आपके साथ कोऑपरेशन है और कोऑपरेशन रहेगी। आप जब भी एपीएस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं मैं आता हूं, और मैं अब भी आऊंगा। जी डॉक्टर साहब देखें जी, कायम अली शाह साहब की जो तारीफ की गई है, एक तो कायम अली शाह साहब खुद बहुत यानी उनके हाथ में पावर्स तो नहीं है ना। कायम अली शाह साहब तो हुकूमत नहीं चला रहे, हुकूमत तो जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं जी। कायम अली शाह साहब तो एक शरीफ से आदमी, सीधे से आदमी है। उनको जो टेलीफोन गया वो सफूरा गोट पे प्योरली पुलिस ने वो काम किया, एजेंसीज वगैरह की सपोर्ट थी, लेकिन सिंध की पुलिस को क्रेडिट जाता है, सिंध के जो आईजी हैं उनको भी क्रेडिट जाता है, और सिंध के जो सीआईडी के लोग हैं उनको भी क्रेडिट जाता है, और सिंध पुलिस के हेड को क्रेडिट जाता है। प्योरली सिंध पुलिस का ही काम था जी। और उन्होंने सफूरा गोट के लोग पकड़े और बड़ा कमाल उन्होंने दिखाया। सफूरा गोट के ऊपर उनकी तारीफ हुई। बाकी कोर कमांडर साहब ने माफी मांगी, पता नहीं कितना कायम अली शाह साहब ने उनकी बात शायद समझ ही नहीं आई। कोर कमांडर माफी मांगेंगे कायम अली शाह साहब से। मैं अपनी तमाम उन खबरों पे कायम हूं, कोई तरदीद करे कोई तस्दीक करे, मैं खबरों पे कायम हूं। मीटिंग्स जितनी हुई एपेक्स कमेटियों की और प्राइवेट गुफ्तगू हुई उसमें इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, इनकैपेबल ये अल्फाज इस्तेमाल हुए सिंध गवर्नमेंट के। मैं दोबारा दोहरा दूं, सही। यहां तक वजीर आला साहब परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि जी मैं अगर इतनी ही मेरी करप्ट हुकूमत है और इनकैपेबल है तो मैं इस्तीफा दे दूं। जरदारी साहब ने रेस्क्यू किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप इस्तीफा नहीं दें, क्यों इतना डिफेंसिव हो रहे हैं। और उसके बाद मीटिंग में तल्ख कलामी भी हुई जो प्राइवेटली अस्करी क़यादत, और वो थोड़ा सा तल्ख कलामी यानी अच्छे माहौल में गुफ्तगू खत्म नहीं हुई। अगले दिन मीटिंग में यहां तक कहा गया, मैं फिर दोहरा दूं कि आप बहुत सारे लिस्टों का जिक्र भी आया कि जी करप्ट लोगों की लिस्टें बनी हुई हैं, और ये जिक्र भी आया कि जी अगर इन फैसलों में अमल दरामद नहीं होता तो हम रोनते हुए निकल जाएंगे, हम रोनते हुए निकल जाएंगे फैसलों में अमल दरामद। मैं अपने इन अल्फाज पे, इन खबरों पे कायम हूं, चाहे जो मर्जी तरदीद कर दे, जो मर्जी
ڈینائی کریے بالکل. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ڈینائی پارٹیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خبر غلط ہے. ہاں ان کا ڈینائل اپنی جگہ سر آنکھوں پہ, لیکن میں اپنی خبر پہ بضد ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور یہ اس وقت جو سندھ حکومت ہے, میں سندھ کا ذکر کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ براہ راست وفاقی حکومت جو میاں نواز شریف کی حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان تلخی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ سندھ حکومت یا سندھ کے حوالے سے جو آپریشن اس وقت عسکری ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, اس میں سندھ کی سیاسی حکومت ایک بڑا پتھر بنی کھڑی ہے. اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے جانا چاہیے اور وہاں پہ مکمل طور پہ صفائی ستھرائی کرنی چاہیے صوبے کی, لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ آگے نہیں جا رہے اور وہاں پہ ایک پتھر سا رکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. یہ میرا انالیسس ہے, لیکن ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ روزنامہ دنیا ایک بڑا اخبار ہے اور اس کے سینئر ایڈیٹر ارشاد عارف صاحب موجود ہیں. ارشاد عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارشاد عارف صاحب ذرا مجھے بیان کریں, یہ میرا جو انالیسس ہے کہ میاں صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سندھ کے اوپر تلخی ہے اس وقت, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اصل میں میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دودھ کے جلے ہیں, وہ چھاٹ کی پھونک کر پینا چاہتے ہیں اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت ملک کی سلامتی خطرے میں ہے, دہشت گردی کا یہ فریق ہے. اگر اس مرحلے پر وہ قابو نہیں آتا تو اس سانپ کا سر کچلا نہیں جاتا تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. 5 فوج جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی ہے, اس سانپ کا سر کچلنا چاہتی ہے, لیکن میاں نواز شریف کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ اس سانپ کو کچلنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ان کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے, لیکن وہ خوف زدہ ہمیشہ یہ رہتے ہیں کہ اس سانپ کو کچلتے کہیں اس آپریشن کا رخ ان لوگوں کی طرف, ان نااہل لوگوں کی طرف, ان کرپٹ لوگوں کی طرف نہ ہو جائے جن کی نااہلی کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے اور نالائکی کی وجہ سے اس سانپ نے سر اٹھایا. اور ناانصافی کا میرے تجزیے کو بالکل سائڈ پہ رکھیے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, یعنی آپ کے پاس اپنی کیا خبر ہے کہ واقعی یہ تلخی موجود ہے؟ جی بالکل, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پہلے سے ایک دہشت گردی چل رہی تھی جس کو انڈیا اسپانسر کر رہا تھا مختلف انداز میں. اب اس میں گوادر اور اکنامک کوریڈور کا جو فیکٹر شامل ہوا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کے علاوہ کچھ ویک پلیئرز اس میں شامل ہو گئے ہیں اور اس نے اس گریوٹی جو ہے اس معاملے کی بڑھا دی ہے. میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور الطاف حسین اور اسلم یار ولی کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, ایک دوسرے سے تعاون بھی کر رہے ہیں. یہ تصور کہاں پہ پایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں؟ یہ جو تصور ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں پایا جا رہا ہے؟ ہر اس ادارے میں پایا جا رہا ہے جو انوالو ہے نیشنل جو ایکشن پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں, اس کی ایگزیکیوشن میں. جو ادارے انوالو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ اگر کسی ٹارگٹ کلر گروپ کو بناتے ہیں تو اس کی مدد کے لیے پہلے کراچی کی جو سیاسی قوت ہے وہ آتی ہے, سندھ کی سیاسی قوت آتی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سے بیل آؤٹ کیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. یہ مثالی خان کا جو معاملہ تھا, آپ دیکھیے کہ جو ہی نیشنل ایکشن پلان منظور ہوا اس کے فوری بعد میاں نواز شریف کی بول چال بند ہو گئی اپنے وزیر داخلہ سے جس نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور اس آدمی کو آگے بڑھا دیا گیا. میری بات خواجہ آصف صاحب ہیں جو فوج کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, خفیہ ایجنسی جو ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ کبھی چھپاتے بھی نہیں ہیں. اس آدمی کو ان اجلاسوں میں لے جایا گیا جہاں بہت ساری معلومات وہ اس طرح افشاد نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ معلومات ہوتی ہیں, وہاں جا کے مثالی کام کی جگہ ان کو بٹھایا گیا. اسی طرح کراچی میں میاں صاحب جب فاروق ستار کو ایک میٹنگ میں لے کر گئے تو عجیب سی صورتحال تھی کہ فاروق ستار صاحب کی پارٹی اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ فوج کے خلاف بول رہے تھے, ایسے کے خلاف بول رہے تھے
پاکستان کے خلاف راہ سے مدد مانگ رہے تھے، اور اس اجلاس میں فاروق ستار کر کے جاگ بٹھا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اجلاس جو ہے ملتوی کرنا پڑا۔ تو یہ شکوک و شبہات کی ایک فضا ہے جس کی وجہ سے صورتحال کچھ خراب نظر آتی ہے، اور نیشنل ایکشن پلان میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے وفاقی حکومت ختم کرتی ہے یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس طرح سے صف آرائی بتا رہے ہیں اس وقت کہ میاں صاحب، زرداری صاحب، ایم کیو ایم اور اسفندیار ولی ایک پیج پہ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ کہیں کمزور پڑتا ہے، کہیں مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ دہشت گرد، ٹارگٹ کلر، بچہ خور مافیا اٹھا رہا ہے۔ اچھا، تو اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ، یہ جو بات قائم علی شاہ صاحب نے کی، میں تو خیر بالکل، قائم علی شاہ صاحب ایک شریف آدمی ہے، وہ خوش ہو گئے ہوں گے اگر ان کی تعریف ہوئی ہے کسی نے، لیکن سندھ حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیے، سندھ حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو صرف کرپشن کو تحفظ دے رہی ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہے یا دوسروں کو ہو، اس کا ایشو صرف ایک ہے کہ کرپشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور وہ ظاہر رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایپیکس کمیٹی مزید فعال ہوتی ہے، یہ اگر ٹارگٹ دیکھیں نا، ٹارگٹ کلرز کو یا جو بھی دہشت گرد ہیں ان کو کہیں سے کہیں سے تو فنڈز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فنڈز ظاہر بات ہے کہ حلال کی کمائی سے تو نہیں آتے، کرپشن کا پیسہ ہی اس میں انوالو ہوتا ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کارروائی کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے جو اپنے ہیں جاری گینگ ہے یا دوسرے وہ بھی اس کے زد میں آئے گا، اور پھر وہ ان کے جو پیچھے سہولت کار ہیں ان تک ہاتھ پہنچے گا۔ تو ان سہولت کاروں کو بچانے کے لیے سندھ حکومت جو ہے وہ گو مگو کی پالیسی، تذبذب کی پالیسی میں وہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، دو قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان متاثر ہو رہا ہے۔ اور یہ ارشاد عارف صاحب، یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں یہ ٹائم بارڈ ہیں، یہ میں بات اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آخری ہوئی تھی، ہو سکتا ہے ایک اور ایپیکس، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک اور اجلاس ہو، ابھی ایک اور فائنل اجلاس ہو کراچی میں، سندھ میں، اور اس میں شخصیات وفاق سے جائیں، اور پھر ایک اور اجلاس، یعنی ایک ہی اجلاس اور ہو۔ میرے خیال سے تو اس اجلاس کی کوئی تک نہیں بنتی، خود ہی سندھ حکومت کو بہت سارے معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے جو کہ بدقسمتی سے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں گزارش کروں کہ گورنر راج کی جو آپشن ہے وہ آئین میں ہے، وہ ایک آئینی اقدام ہے، جمہوری اقدام ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گورنر راج لگا تو یہ غیر جمہوری اقدام ہوگا، غیر آئینی اقدام ہوگا، پھر آئین میں ایک آپ نے، میں آپ کی اس بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں، یہ ابھی تک شاید لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اگر گورنر راج لگانا ہو تو اس میں سندھ اسمبلی کو، یعنی سندھ اسمبلی پرپوز کرتی ہے بقول 18ویں ترمیم کے، لیکن ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت 3 مہینے کے لیے بھی گورنر راج لگ سکتا ہے۔ یہ میرے خیال سے لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد پھر اسمبلی اس کو منظوری دینی پڑے گی۔ جی منظوری، ہاں 3 مہینے تک، پہلے 3 مہینے تھی، اب وہ 30 دن کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، اور اس میں پریزیڈنشل آرڈر جو ہے، پریزیڈنشل سٹیپ کے تحت کچھ ماہرین جو ہیں بڑے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا 3 مہینے کے لیے اسمبلی کی مرضی کے بغیر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے یہ آرڈیننس کے تحت گورنر رول لگا سکتے ہیں۔ لیکن ارشاد عارف صاحب، آپ کو بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت میں بھی تلخی آپ فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ سیم پیج پر نہیں ہے، بعض ایشوز میں ابھی تک ان کے درمیان کچھ فاصلہ وہ کم ہو گیا تھا، وہ پھر مزید بڑھ گیا ہے کیونکہ شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا۔ جی ارشاد عارف صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ جی۔ اچھا، اب دنیا اخبار کے سینئر ایڈیٹر ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں جو قربت ہو گئی تھی وہ پھر بڑھ گئی۔ اچھا، اس بڑھنے کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی، اس بڑھنے کی، دیکھیں آپریشن ضرب اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے جی، یہ طالبان کی ٹاکس، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، نیکٹا کے فنڈز بھی غالباً ریلیز ہو جائیں گے اس بجٹ سے پہلے۔ یہ ایشو جو ہے وہ جو میں سندھ ڈسکس کر رہا ہوں وہ سندھ کے اوپر غالباً معاملات مناسب نہیں جا رہے، درست انداز میں نہیں جا رہے۔ زرداری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ آپ نے رینجرز کو کیوں بھیجا،
ذوالفقار مرزا کی صاحب کی مدد کے لیے، جب میری پولیس ایکشن کر رہی تھی، میرے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ یا جو بھی فورس ہے وہ ایکشن دکھا رہی تھی، تو آپ نے کیوں بھیجا؟ اور میاں نواز شریف صاحب نے غالباً یہ جواب دیا ان کو کہ یہ چودھری نثار کا فیصلہ تھا اور میں چودھری نثار کے فیصلوں میں بہت زیادہ انوالو اس وقت نہیں ہونا چاہتا، نہیں ہو سکتا۔ چودھری نثار صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، جس میں باقی لوگ تھے یا نہیں تھے، جو بھی میں نے پرسوں بات کی تھی، تو اس میں چودھری نثار صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں میرے صاحب سے کھل کے کہ جی آپ کی خارجہ پالیسی بھی ٹھیک نہیں جا رہی، آپ کی یہ معاملات بھی ٹھیک نہیں جا رہے، آپ کی اکنامک پالیسی صحیح نہیں جا رہی، یہ پاور کے مسائل بھی خراب جا رہے ہیں، یہ بھی خراب جا رہے ہیں، وہ بھی خراب جا رہے ہیں۔ میں سخت چارج شیٹ تو استعمال ہی کروں گا، ان کے منسٹر ہیں کیبنٹ کے، لیکن انہوں نے بڑے شدید ریزرویشنز کا میاں صاحب کے سامنے اظہار کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب زرداری صاحب کی طرف سے یہ میسج گیا ہے، میاں صاحب جو ہیں ان کو یہ خیال ہے کہ یہ کسی طرح سے اگر سندھ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا سندھ، تو معاملہ پھر مشتاق آ کر رکے گا، یعنی معاملہ مرکز تک آ کر رکے گا، اور پیپلز پارٹی یا باقی قوتیں فوراً یہ بات کریں گی کہ اچھا ان کی کرپشن پکڑی تو پھر یہاں کیوں نہیں پکڑا، ان کے قتل پکڑے تو پھر یہاں کیا ہو گیا، یہ جے آئی ٹی کیوں نہیں بنی، یہ لاہور میں کیا ہوا تھا، ماڈل ٹاؤن میں، تو وہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملات خراب ہونے ہیں، یعنی معاملات جو ہے نا ہر گزرتے دن، کیونکہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ ایک طرح سے میں نے آپ سے کہا نا ٹائم بار ہے، اور اس میں ٹائم بار اب مختلف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ گزرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک دم سے تیزی آ جائے گی۔ آپ میرے خیال سے وقفے میں آپ نہیں جانے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ورنہ کہ یہ سندھ میں آج کوئی 2 ارب روپے پکڑے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، کے گھر جو چھاپا مارنے کے اطلاعات ہیں، اور ساتھ ہی عزیر بلوچ کے حوالے سے عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے بالکل۔ ناظرین مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب سندھ کے حوالے سے مزید کیا خبریں ہیں آپ کے پاس، خاص طور پر عزیر بلوچ کے حوالے سے اور چھاپے کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک تو یہ جو لفظ تھا نا، یہ مہر نے ایکچولی بات کی تھی، مہر بخاری صاحبہ نے بات کی تھی کہ معافی، تو اس کے اوپر انہوں نے قائم علی شاہ صاحب نے شاید بات کو کسی اور انداز میں لے لیا، ہم نے بھی اس کو اور انداز کیا، اس لفظ کو میرے خیال سے ڈسکس نہ ہم کریں تو بہتر ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ریزرویشنز ہیں سندھ کی گورننس پہ، سندھ کے گورننس پہ، سندھ کے کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ پہ۔ قائم علی شاہ صاحب انتہائی یعنی سمجھدار اور منجو سیاستدان ہیں، ان کے اوپر سندھ کی گورننس پہ معاملہ چل رہا ہے، اور سندھ کی گورننس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سندھ کے اندر، یعنی سندھ کے اندر پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جو ٹیررزم ہے، جو کرپشن ہے، وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہو گئے ہیں، ساری چیزیں سب گڑبڑ ہو گئی، ایک کو پکڑتے ہیں تو ایک کو پکڑتے ہیں اس کا نام لیتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں اس کا، وہ ساری چین مل کے آپس میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ اب اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان رکا ہوا ہے، کراچی آپریشن رکا ہوا ہے، پولیس ڈی مورلائز ہے، یعنی وہ پولیس بڑی خوش ہوئی، سندھ کی پولیس کے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ان کو آرمی چیف نے کال کیا، اور آرمی چیف نے کہا کہ آپ کی صفورہ گوٹ کے لوگوں کو آپ نے پکڑا۔ یہ بہت ریئر ہے کہ سندھ پولیس کو اپریسیشن ملے، لیکن جو غلط باتیں ہیں وہ غلط ہیں، لیکن جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے۔ اب ان کو اداروں کو بیک اپ بھی کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ حوصلہ بھی پکڑیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں برائیاں بھی آ رہی ہیں، جیسے کہ اب یہ جو اسپیشل سیکیورٹی کون سا ہے، اس کا بجٹ جو ہے غالباً وہ اتنا ہی بجٹ ہے جتنا بجٹ سندھ پولیس کا ہے، شاید پورا سندھ پولیس ایک طرف ہے، وہ یونٹ ایک طرف ہے، اور وہ اس کا کام کیا، اس کا کام ہے وی وی آئی پی پروٹوکول اور سارا مسئلہ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو ٹھیک ہونی ہیں۔ اب اس کے اب عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے چودھری نثار صاحب نے تو کہہ دیا نا آج کہ عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ ہماری نظروں میں، ہمارے ریڈار میں، یہ بات میں بڑے دنوں سے کہہ چکا ہوں کہ عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ عزیر بلوچ کہاں جائیں گے؟ عزیر بلوچ یا عماد صدیقی وہ کہیں نہیں جائیں گے، ادھر ادھر ہی ہیں، کہیں آس پاس ہی کہیں گھوم رہے ہوں گے، یا بیٹھے ہوں گے کسی جگہ پہ آرام سے اے سی ویسی لگا کے ان کو بٹھا دیا گیا ہوگا۔ اور جو لوگ ہیں اب دروغ گردن راوی وہ کہتے ہیں کہ بلال شیخ اور خالد شہنشاہ کے قتل شاید انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لی ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل ایڈمٹ بھی کر لیے ہیں عزیر بلوچ نے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا یہ کوئی طریقہ میرا خیال سے مناسب نہیں ہوگا کہ یعنی مارشل تو آپشن ہی نہیں نا سندھ کے اندر، مارشل نہیں، ایمرجنسی بھی شاید آپشن نہیں ہوگا۔ اچھا سب سے اچھا آپشن یہ ہوگا کہ اداروں کو خود ٹھیک کر لیا جائے، کیونکہ اب جو اگر اگلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں پھر بات اس حد سے آگے جائے گی جس حد تک کور کمانڈر نے کر دی، یا وہ پچھلے اجلاسوں میں ایپیکس کمیٹی کی ہوگی جو باتیں، اس سے آگے بات جائے گی نا۔ اب اس درمیان وہ بات کہی گئی کہ جی یہ تو آئیڈیل حکومت ہے سندھ کی، جی
اب وہ آئیڈیل حکومت ہے سندھ کی اور یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے جو بات کی نا, جو چھاپا پڑنے کی اطلاعات آئی ہے کہ 2 ارب روپیہ ذرا کو پکڑا گیا, ایک جگہ چھاپا تو پڑا ہے, ایک جگہ سے کہیں سے 2 ارب روپیہ تو برآمد ہوا ہے. اب وہ جن سندھ حکومت کی شخصیت کا نام آ رہا ہے ان کے گھر سے غالباً برآمد نہیں ہوا, ان کے گھر سے برآمد نہیں ہوا, وہ خبر غلط ہے. لیکن کسی اور جگہ سے برآمد ہوا ہے. جو سورسز ہیں, جو ذرائع ہیں, بڑے باخبر ذرائع, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور جگہ سے ضرور برآمد ہوا ہے. اور وہ جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح اس سے پہلے 5 ارب ایک لون سے پکڑا گیا تھا. یعنی لوگوں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سے یہ ایان علی والا معاملہ ہوا ہے نا, ایان علی والا معاملہ ہوا ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے آپ کا یہ لاہور سے گولڈ پکڑا گیا ہے باہر جاتا ہوں, تب سے یہ منی لانڈرنگ, اس سے پہلے یہ تھا کہ کیش پکڑو اور کیش لے کے نکل جاؤ. یہ ایگزیکٹ اور بول کے چکر میں وہ منی چینجر سارے ریڈار میں کہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی, وہ پہلے بھی اس میں تھے لیکن اب وہ زیادہ مزید آ گئے ہیں, سب ڈرے سے. تو وہ لوگوں نے پیسہ ڈمپ کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ کہ یار اس کو کہیں ڈمپ کر کے رکھو, کہیں کھود دو, کہیں چھپا لو. تو ایک اور گھر میں جو کہ بہرحال جس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن سندھ حکومت سے بنتا ہے, یہ ٹینکروں وینکروں کا اور ادھر ادھر ہائیڈرنٹ وائیڈرنٹس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے, وہ اس جگہ رکھا ہوا تھا پیسہ. وہاں سے وہ نامعلوم پیسہ تھا, جیسے نامعلوم افراد ہوتے ہیں نا, تو نامعلوم پیسہ تھا, نامعلوم لوگ آئے, نامعلوم لوگوں نے وہ پیسہ ضبط کیا باقی سرکار, اور وہ غائب ہو گیا. اب وہ کسی کا گھر تھا نہیں تھا, وہ ایک جگہ رکھا ہوا تھا بس. وہاں سے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں میرا گھر نہیں تھا, وہ بات صحیح ہے, ان کا بھی گھر نہیں تھا, ان کا بھی نہیں تھا, مگر 2 ارب روپے ایک جگہ رکھا ہوا تھا, وہ وہاں سے ضبط ہو گیا. جیسے کوئی لانچ پکڑی جائے تو لانچ میں سے 5 ارب پکڑا جائے تو میری لانچ تھی کوئی, یار ہمیں کیا پتا کس کی لانچ تھی وہ. اب لیکن اندر ہی اندر ایک آدمی کا دل اندر ہی اندر پھڑک رہا ہو کہ خدایا میرے 5 ارب ضائع ہو گئے, لیکن وہ پبلکلی کہہ نہ سکتا ہو کہ یار کسی کے تھے. تو اسی طرح یہ 2 ارب کے ساتھ ہوا ہے. اور اسی طرح سے ایک جگہ ہے سنا ہے گڑی یاسین میں, وہاں پر بھی بڑا پیسہ ہے, وہاں پہ بڑا پیسہ کوئی زمین کے نیچے دبا دبو کے رکھا گیا ہے. اور مطلب یہ بھی میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بہت پیسہ رکھا گیا ہے کسی بیسمنٹ میں گڑی یاسین کے آس پاس. تو وہاں پر بھی پیسہ کافی ڈمپ ہے, اور اگر نہیں پتا لوگوں کو تو وہاں جا کے کھدائی ودائی شروع کر دیں اور کھود وود کے پیسہ نکال لیں. وہاں زمین کے نیچے وہاں پیسہ نکلے گا زمین میں سے, یعنی بجائے اس کے کہ بجری نکلے, پتھر نکلے, وہاں سے پیسہ نکلے گا, وہاں زمین میں دبایا ہوا ہے. بہرحال ابھی یہ کام ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں اب اس کا جو سارا ایفیکٹ ہے نا وہ جا رہا ہے فیڈرل حکومت پہ, اثرات جا رہے ہیں فیڈرل حکومت پہ. اور فیڈرل گورنمنٹ اس وقت تھوڑا سا, یعنی اگر تو چودھری نثار پریویل کرتے ہیں تو پھر سندھ کے معاملات جاتے ہیں کسی اور طرف. اچھا, میں انالیسس نہیں دے رہا, لوگ بہت سارے اس بات کے اوپر ناراض بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ میں انالیسس نہیں, میں خبریں ایکچولی بتا رہا ہوں. یہ خبریں ہیں ایکچولی کہ ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, ایونٹس ایسے ہو رہے ہیں, ایسے ہو رہے ہیں, ایسے ہو رہے ہیں. خبروں کے اوپر برائے کرم جو ناراض نہ ہو, جہاں میں انالیسس دوں نا اپنا, کوئی بات میں کر دوں تو وہاں پر غصے میں لوگ آ سکتے ہیں اپنی برائے کا. لیکن اگر میں خبر دے رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, تو اس پہ برائے کرم بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپریشن ہے نا, آپریشن جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کراچی, بلوچستان, یہاں پہ سلیپر سیلز, یہاں پہ جو گریڈ گیم شروع ہو گیا ہے, جو گریڈ گیم ریجن میں شروع ہو گیا. سعودی عرب کی آپ نے بات کی نا آج, میں میرے خیال سے شاید شروع میں سب سے پہلے میں نے بات شروع کی تھی کرنا کئی مہینے پہلے, بلکہ کئی سال پہلے بھی. اس میں لوگ عجیب سے تماشا کرتے, میں کہتے ہیں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا وہاں پہ, یہ آگ بڑھتے 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 اللہ نہ کرے پاکستان تک آ جائے, ہمیں روکنا ہے. وہ فالٹ لائنز ہمارے موجود ہیں, ہم نے روکنی ہے وہ. اب یہ سعودی عرب میں دیکھیں نا ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے سعودی عرب کو. سعودی عرب خدا نہ خواستہ اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو یہ پورا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوگا, خلیجی ریاستیں ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں گی. اور اس کے نتیجے میں یہ دیکھیں نا 3 آرڈر گر گئے ہیں پچھلے 100 سال میں. دیکھیں, ایک وہ آرڈر تھا جو 1918 کے بعد, یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹومن امپائر گری تو ایک نیا وہاں پہ نقشہ بنا. اس کے بعد وہ صدام حسین کا جب ہوا تو پھر وہ ختم ہو گیا, وہ ساری صدام حسین کے بعد وہ عرب اسپرنگ آ گئی اور ایک نیا نقشہ ایمرج ہو کے سامنے آ گیا. اب وہاں پہ ایک تھرڈ معاملہ ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ انفلوئنس ختم ہوتا جا رہا ہے گریجولی.
اور وہ جو اوریجنل اسٹیٹس تھی نا, اوریجنل سیولائزیشن, جیسے مصر ہے, تو مصر کے اندر حسنی مبارک کے جانے کے وہ اثرات نہیں ہوئے کیونکہ مصر ایک اوریجنل سیولائزیشن, اوریجنل ملک ہے. ٹیونیزیا میں وہ اثرات نہیں ہوئے جو اثرات عراق میں ہوئے ہیں صدام حسین کے جانے کے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات, عراق میں جو اثرات ہوئے ہیں صدام حسین کے جانے کے, کیونکہ عراق ایک طرح سے پوسٹ کولونیل, لیبیا, عراق, سیریا, ان ممالک کو پوسٹ کولونیل انداز میں یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے یورپینز. لیکن ایجپٹ میں, ٹیونیزیا میں, ایران ہے, ایران ایک اسٹیبل, ایران یعنی کبھی بھی ایران پہ قبضہ نہیں ہوا کسی, یہاں اس سے پورے علاقے میں کہیں فرینچ قابض رہے ہیں, کہیں برٹن قابض رہے, کہیں کچھ رہے. ایران ہمیشہ پرشیا چھوٹا بڑا ہوتا رہا ہے لیکن ہر حال میں موجود اپنی جگہ رہے. تو اب مسئلہ یہ کہ اب جو اسی طرح ٹرکی ہے, کسی نہ کسی انداز میں ان کی ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی ہے, لیکن جن کی آئیڈینٹی گڑبڑ ہو گئی ہے بیچ میں, وہاں پہ شیعہ سنی, آٹومن امپائر میں سارے ساتھ رہتے تھے, شیعہ سنی, یہودی, عیسائی, مسلمان سارے ساتھ رہتے تھے. پہلے ایک آرڈر گرا, پھر دوسرا گرا, اب یہ سیکٹیرین ڈیویژن ہے. اور یہ سیکٹیرین ڈیویژن سے پاکستان کس طرح اپنے آپ کو بچاتا ہے, یہ عام ترین طریقہ, عام ترین چیز ہے ملک کا فیوچر, وہ ہے نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرتے ہیں, فوجی عدالتیں بنے. اس پلان پر عمل درآمد بھی تو سستی کا شکار ہے نا. نہیں, اس کے تو یہ تو دھبردوز ہو گیا نا, نیشنل ایکشن پلان تو آگے نہیں چل رہا. دیکھیں, اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یعنی یہ بھی ایک تاثر پایا جا رہا ہے, کہ 21ویں ترمیم جو ہے جس کے تحت مختلف پاور دی گئی تھی, فوجی عدالتیں اور سارا بنا تھا, وہ کہیں, یہ ابھی میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, مجھے اس کے بارے میں نہیں, 21ویں ترمیم کو کسی طرح سے ڈاؤن کر کے اور عدالتوں کو اور فوج کو اپنے سامنے لایا جائے, یہ بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں. یعنی مختلف قسم کی تھیوری چل رہی ہیں, وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. پاکستان کو بچانے کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے, اور جو پلان ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہونا چاہیے؟ مجھے بریک لینی ہے, اور بریک سے واپس آنے کے بعد, بریک کے بعد میں پھر آپ کو تھوڑا سا مزید 2-3 اور خبریں ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح, وہ کیا خبریں ہیں مزید جانیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, پلان تو موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد کیا لگ رہا ہے آپ کو, کتنا ہو رہا ہے اور کتنا ہونے کی ضرورت ہے ابھی؟ نہیں, پلان تو پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے اور کیا اس پہ ہو رہا ہے. مجھے حقیقتاً کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے, اس پہ سوائے آپریشن ضرب عزم جو ہوا تھا جو وزیرستان والا, اس کے علاوہ اس میں سے کیا نکلا ہے مجھے بالکل, میں اس پہ اپنی قطعاً لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے, انتہائی محترم جو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت ہے ملک کی, میں بسط احترام, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے. لوگ بھاگ رہے ہیں, معاشی دہشت گردی جاری ہے, لسٹیں بن چکی ہیں, وارن کیا جا چکا ہے, ایک طرف سے وارننگ دی گئی, دوسری طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم تو سب سے آئیڈیل ہیں, بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جادو کی چھڑی. میں نے تو نہیں کہا, میں نے تھوڑی کہا جادو کی چھڑی, جس نے دیکھیں نا سامنے معاملات ہیں, پیسے پکڑے جا رہے ہیں, 2 ارب پکڑا گیا, 5 ارب پکڑا گیا, ایان علی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں, ایان علی کے ٹیلی فون کالز کہاں سے ہوتی رہی ہیں, وہ لوگ. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ بھائی ہم تو لوگ ہیں, دیکھیں نا, ہم تو دیکھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. میرا تو نام ہی شاہد ہے, شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے گواہی دینے والا. میں تو دیکھ رہا ہوں تماشے کیا ہو رہا ہے, ادھر دیکھتا ہوں, ادھر دیکھتا ہوں. اس کے بعد لوگ ہمیں کوسنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی, میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ خبر ہے, یہ ایونٹس ہو رہے ہیں, یہ کوئی تجزیہ نہیں, ایونٹس ہو رہے ہیں, تلخی برقرار ہے, تلخیاں موجود ہیں. کراچی کو جب تک سارٹ آؤٹ نہیں کرتے, کراچی میں 100 دیکھیں اس وقت کی, میں کہنے لگا کہ 100 تو میرے جیسے ایک شخص کو پتا ہے کہ 100-125 سلیپر سیلز ہیں باہر کی ایجنسیز کے, اور یہ پورا کا پورا, میں نے سب سے پہلے بات کی تھی, میں آج وہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس میں کہیں موساد کے فٹ پرنٹس بھی آ رہے ہیں, کیونکہ مڈل ایسٹ انوالو ہے نا, مڈل ایسٹ انوالو ہے تو موساد کے فٹ پرنٹس بھی آ رہے ہیں. اور آپ اسرائیل اور انڈیا کے کنیکشن کو آپ بھول گئے کہ اسرائیلی موساد اور را کا کیا کنیکشن ہے. تو اس کے اندر, کیونکہ آپ جب جاتے ہیں نا وہاں پہ, دیکھیں آپ جب بھی جا کے واشنگٹن میں لابنگ کریں گے نا, کسی بھی پاکستان میں لابنگ کریں گے, کہیں کسی کی کریں گے, تو کہیں نہ کہیں سے اسرائیلی لابی ایکٹیو ہوگی. وہ چاہے وہ کہیں نہ کہیں بڑی سٹرونگ لابی ہے, اسرائیلی لابی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ کے اندر, ان کے جو آئی-پیک وغیرہ کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے انوالو ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے وہ انوالو ہو کے اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, ان کا ایک اسلام کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے, سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو ہے, پاکستان کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے, پاکستان کے نیوکلیئر پہ تو ایک دو ماہ اٹیک ہونے جا رہا تھا تو سعودی عرب نے لڑ کیا پاکستان کو. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سارا کا سارا نیکسس ہے, اور پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں, اب مجھے نہیں پتا پولیٹیکل پارٹیز وہ پیسہ بچانے کے چکروں میں کر رہی ہیں یا کسی اسٹریٹجک گیمز کا کوئی حصہ ہے. کوئی پارٹیاں میری اطلاع کے مطابق کچھ پارٹیاں
پارٹیاں نہیں کہوں گا میں، پارٹیاں تو کچھ لوگ، کچھ بڑے کلیدی کردار کچھ پارٹیوں کے اسٹریٹجک گیمز کا حصہ بن چکے ہیں. یہ نہیں وہ جو پیسہ تو ان کے پاس ہے بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ سارا پاکستان کا ہی وہ پیسہ، پاکستان کے پیسہ لے گئے نا سارے، اور ابھی بھی بھاگ رہے ہیں. ابھی بھی لوگ دیکھیں ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ اب تھوڑے دنوں کے بعد یہ لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے یہ لوگ بات پوچھنا شروع کریں گے کہ ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، یہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان شروع کیا تھا، کراچی میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، کیا ڈاکٹر شاہد جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں، ڈاکٹر شاہد جھوٹ بول رہے تھے. تردید کریں ڈاکٹر شاہد کی، لیکن آپ تردید کر دیں نا، مجھے گالیاں نہ دیں نہ دھمکیاں لگائیں، آپ تردید کر دیں کہ یہ بات غلط ہے تو میں الفاظ جملے اپنے میں بسط احترام مان لوں گا کہ غلطی ہے. غلط نہیں کہہ رہا میں بات درست کہہ رہا ہوں. یہ ایسا ہو رہا ہے حقیقتاً. اب اس میں تھوڑے دنوں میں آپ سنیں گے موساد کے فٹ پرنٹس، آپ سنیں گے کہ سلیپر سیلز ہیں. یہ بات جب ہو رہی ہے اور کہی جا رہی ہے، سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ اسٹریٹجک چلے کرپشن کر رہے ہیں نا، مگر مسئلہ یہ کہ کرپشن میں اسٹریٹجک ڈیزائنز بھی نکلتے ہیں بیچ میں، کہ اس کرپشن کے پیچھے اصل میں یہ معاملہ بھی چل رہا تھا اور یہ معاملہ بھی چل رہا تھا اور پاکستان کے اوپر یہ بات بھی ہو رہی تھی اور یہ بات بھی ہو رہی تھی اور یہ فیسلٹیز بھی دی جا رہی تھی، تو معاملہ خراب ہوگا. بالکل صحیح. اور معاملہ اس کے نتیجے میں خراب ہوگا ملک کا. جی ٹھیک ہے نا، معاملہ کو میری ذات کی حد کا نہیں، ہم کیا کس نہ 3 میں نہ 13 میں پاکستان کا معاملہ ہے. تو پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کا معاملہ اس کو صحیح کرنا ہے. تو جیسے وہ انڈیا نے ایک ہمارا کبوتر، مشہور کبوتر پکڑ کے دبا لیا. انڈیا والے بھی تھے بالکل ہی مخلوق عجیب، وہ بھی خود بھی کبوتر کوے بن گئے. میرا خیال ہے انہوں نے کبوتر کو پکڑ کے جاسوس چپ لگا کے آیا تھا. تو میرے خیال سے کچھ کبوتر یہ سانڈ نہیں پکڑ سکتے تو کبوتر ہی پکڑ لیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے نیب، کوئی کبوتر کوئی کوے پکڑ لیں، سانڈ تو چھوڑ دیں. باتیں تو کریں، سانڈ کو پکڑیں گے وہ کسی کو تو پکڑیں، کچھ تو کریں. اور لوگ اس وقت اتنا بیزار ہیں کہ اگر کچھ دنوں میں یہ اس کو کسی آگے نہ لے کے گئے نا، تو لوگوں نے پھر بڑی سخت باتیں کرنی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بارے میں کہ کیا ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان کے پاس اگر لسٹیں بھی ہیں، ان کے پاس نام بھی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. پانی ختم، پانی غائب، بالکل پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، کے لیے چیخ رہی ہے، بعد میں ان جو لسٹیں بنی ہیں ان کے لیے بھی چیخے گی. اب پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، پیٹرول بھی نہیں پی سکتے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.